मैंने भी सोचा कि कोई ऐसा प्रोफेशन बनाया जाए जिसमें मैं अर्न भी कर सकूं और साथ साथ मैं दुनिया भी घूम सकूं। उस ज़माने में लैंडस्केप फोटोग्राफी बहुत कम लोग किया करते थे। मेरे जो फ़ोटो बैंक था उसका जो मोटिव था वो यही था कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराना। इंडस्ट्रियल फ़ोटोग्राफी भी करता था, वेडिंग शूट भी करता था, क्योंकि मुझे अपनी लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी के लिए सरमाए की ज़रूरत होती थी। हमारे ज़माने में एनालॉग कैमरे थे, हमारे लिए वो एक नेगेटिव ख़राब होना भी हमारा बड़ा नुकसान था। बाहर के ममालिक में तो ये एक बहुत बड़ी सन्नत है और इसमें बड़ी कदर है लोगों की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक फ़ोटोग्राफ़र हैं। अब तक इनकी 13 पिक्टोरियल बुक्स मंजर आम पे आ चुकी हैं और इसके साथ साथ ये 43 ममालिक का दौरा कर चुके हैं और इसके साथ साथ ये आने वाले वक्त में चाहते हैं कि लोगों को भी फ़ोटोग्राफ़ी के स्किल से मुतारिफ़ करवाया जाए और उनको सिखाया जाए कि असल में फ़ोटोग्राफ़ी किस तरह से की जाती है। यानी जो नेचुरल फ़ोटोग्राफ़ी है, नेचर के करीब जाके फ़ोटोग्राफ़ी करना, ये एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है। इसको सीखना और इस स्किल को अपने अंदर डेवलप करके इससे भी अर्निंग की जा सकती है, इसके बारे में ये बताना चाहते हैं। हम इनसे ये भी जानेंगे कि इन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे किस तरह से काम किया और अब तक इनकी कई ममालिक में सोलो एग्जिबिशंस हो चुकी हैं, वो किस तरह मुमकिन हुई और ये किस तरह से इतना सारा काम कर रहे हैं जो कि एक डिपार्टमेंट और एक इदारे से बड़ा काम एक इंसान अकेला कर रहा है। हम इनसे ये सारी बातें जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज गौरी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि जिस दौर में आपने इस काम को सीखा उस वक़्त में तो लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था, उनको पता नहीं था कि ये भी एक फ़ील्ड है और इसमें एक्सेल किया जा सकता है, लेकिन आपने तब भी इसको सोच लिया कि ये मेरा पैशन है और मैंने इसी को फॉलो करना है। इसकी तरफ इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। एक्चुअली मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक़ था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पूरी दुनिया देखूं, घूमूं, लेकिन मुझे ये सब कुछ करने के लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत थी और फ़ाइनेंस मेरे पास इतना नहीं था कि मैं सारी दुनिया देख सकूं। तो क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि इतनी दुनिया घूम सकूं, बल्कि एक मुल्क भी घूमना मुश्किल था। तो मैंने भी सोचा कि कोई ऐसा प्रोफेशन बनाया जाए जिसमें मैं अर्न भी कर सकूं और साथ साथ मैं दुनिया भी घूम सकूं। तो बहुत सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी करूं। तो उस ज़माने में लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी बहुत कम लोग किया करते थे, बहुत कम लोग, गिनती के लोग थे किया करते थे। तो मैंने फिर वो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की। फ़ोटोग्राफ़ी से मेरा वैसे भी एक बड़ा मेरा शौक़ था, तो मैंने सोचा कि फिर इसको एक सिमत दे दी जाए कि लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी मेरी मंजिल है। तो मैं इस तरह फिर मैंने शुरू की और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फिर सारी दुनिया भी घूमी और अपने शौक़ को भी पूरा किया। सर, आप CEO हैं फ़ोटो बैंक के। मुझे ये बताइएगा कि ये प्लेटफॉर्म क्या क्या काम कर रहा है और फ़ोटोग्राफ़ी की किस किस डोमेन में आपने काम किया? क्योंकि मुझे शुरू से मेरा एक पैशन था कि मैं अपने पाकिस्तान की खूबसूरती को पूरी दुनिया में दिखाऊं और इस पैशन के तहत मेरा जो लैंडस्केप में फ़ोटोग्राफ़ी करता था तो मेरी उन फ़ोटोग्राफ से व्यू कार्ड्स बनते थे, कैलेंडर्स बनते थे, पोस्टर्स बनते थे, पब्लिसिटी मटेरियल में यूज़ होती थी, स्पेशली एडवर्टाइजिंग के शोबे में इस्तेमाल होती थी, उसकी टूरिज़म के शोबे में इस्तेमाल होती थी कि जिससे पाकिस्तान की टूरिज़म प्रमोट हो, पाकिस्तान के बारे में पता चले। तो ये मेरे जो फ़ोटो बैंक था उसका जो मोटिव था वो यही था कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराना और उसके तहत मैंने फिर तस्वीरों के ज़रिए मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को प्रमोट करवाया। मैंने पाकिस्तान पे बुक्स बनाई, कैलेंडर्स बनाए, पोस्टर्स बनाए, व्यू कार्ड्स बनाए, ब्रोशर्स बनाए, टूरिज़म से रिलेटेड बहुत लिटरेचर हमने बनाया, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पे मैप्स हमने बनाए। तो ये जो चीज़ें थी वो हमने इस तरीके से इसको अपने फ़ोटो बैंक को मैनेज किया। मेरे शुरू जब मैंने किया था तो मैं तब फैशन फ़ोटोग्राफ़ी भी करता था
تو انڈسٹریل فوٹوگرافی بھی کرتا تھا, ویڈنگ شوٹ بھی کرتا تھا, کیونکہ مجھے اپنی لینڈسکیپ فوٹوگرافی کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی تھی, تو وہ سرمایہ مجھے یہاں سے ذرا جلدی اور ایزی مل جاتا تھا. تو میں اس طریقے سے وہ سارے شعبے کرتا تھا. ایکسپوز جو کہ میرا پروفیشن میں ذرا ہٹ کے تھا لینڈسکیپ فوٹوگرافی, لیکن مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا پڑتا تھا تاکہ میں ارن کر سکوں اور ساتھ ساتھ میں سفر کر سکوں اور لینڈسکیپ فوٹوگرافی کر سکوں. لیکن ابھی تقریباً کوئی 23-24 ایئرز ہو گئے ہیں کہ میں نے فیشن اور ویڈنگ فوٹوگرافی کو خیر بات کہہ دی ہے, لیکن میں جو نیچر کے ساتھ میرا زیادہ لگاؤ ہے تو میں اس میں زیادہ ان ہوں. سر آپ کی اب تک 13 کتابیں آ چکی ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ الگ الگ بکس آپ نے کیسے بنائیں اور ان کا کیا ویژن تھا؟ جیسے یہ پاکستان پہ آپ نے, اس میں سارے پاکستان کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کی تصاویر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سندھ پہ بھی ایک بک ہے, بلوچستان پہ بھی. میں چاہوں گا ان کے بارے میں آپ بتائیں. سب سے پہلے میری جو بک آئی تھی وہ منسٹری آف فارن افیئر نے بنائی تھی, کافی ٹیبل بک بنائی تھی پاکستان کے اوپر منسٹری آف فارن افیئر نے. تو پھر اس کے بعد آرمی کے پلیٹ فارم سے میں نے تقریباً کوئی 8-9 کتابیں بنائیں. سب سے زیادہ پاکستان پہ جو میں نے پکٹوریل بکس بنائی وہ آرمی کے پلیٹ فارم سے بنائی ہیں. اور جو پھر اس کے بعد میری ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک بک بنائی تھی, سین ان سین پاکستان. پھر اس کے بعد ایک کتاب میری ڈسکوری چینل نے بنائی تھی, ان سائڈ گائیڈ بک آف پاکستان. تو اس طرح میری کتابیں مختلف پلیٹ فارم سے آتی رہیں. اسپیشلی آرمی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس معاملے میں, اور پاکستان کو پروموٹ کرنے میں میری جو سب سے زیادہ کتابیں بنیں وہ آرمی کے پلیٹ فارم سے ہی بنیں. اور باقی جو میں نے کتابیں جو ڈفرینٹ بنائیں, جیسے بلوچستان پہ میں نے بک بنائی تو صرف اس میں بلوچستان کے بارے میں ہے, اس کا نام ہے بلوچستان دا ہڈن پیراڈائز. تو میں نے سندھ کے اوپر بنائی تو اس کا نام ہے سندھ ساگا, اس میں صرف سندھ کے بارے میں ہے, سندھ کی ہسٹری اور سندھ کے لینڈسکیپ اور سندھ کا کلچر سارا. پھر میں نے ایک کمپلیٹ پاکستان پہ بنائی, پاکستان اے جیول ان دا ہارٹ آف ساؤتھ ایشیا. وہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کتاب یہ پڑھی ہوئی ہے, یہ پاکستان پہ یہ بھی آرمی کے پلیٹ فارم سے میں نے بنائی. پھر اس کے بعد میری جو ایک بہت اچھی اور کتاب ہے چولستان ان ویلڈ, وہ چولستان کے بارے میں اور چولستان کا ساری ہسٹری اور کلچر اور فیسز ہیں, وہ بھی میں نے آرمی کے پلیٹ فارم سے بنائی. الحمدللہ ان کے ساتھ میں نے مل کے جو پاکستان کی پروموشن کے لیے کام کیا وہ ایک بڑا ریمارکیبل ہے. سر ایک طویل عرصہ پہلے جب آپ نے یہ سوچا کہ میں نے فوٹوگرافی کی فیلڈ میں جانا ہے, تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اس میں سپورٹ کیا یا ان کا کیا ریئیکشن تھا اس بات پہ, کیونکہ یہ ایک منفرد فیلڈ ہے, تو اس پہ کیا ان کا ٹیک تھا؟ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ تو میں بہت چھوٹا تھا جب ہو گئی تھی, میری عمر 16 سال تھی جب میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی. دونوں کی ایک ہی ماہ میں ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد میرے بڑے بھائی تھے, ان کی بھی اب ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ انہی کی سرپرستی میں ہوتے تھے ہم سب لوگ. تو وہ میں ان کو ایکسپلین نہیں کر پاتا تھا کہ میں نے لینڈسکیپ فوٹوگرافی کرنی ہے اور اس طریقے سے میں نے اپنا گول اچیو کرنا ہے. تو کیونکہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ بڑوں کے ساتھ زیادہ بات نہیں کر سکتے تھے, بڑا انہیں ریزرو رہنا پڑتا تھا. ایک جو ایک لیول ہوتا تھا عزت اور احترام کا, اس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ بات کوئی جرا نہیں کر سکتے, آرگومنٹس نہیں کر سکتے. تو میں ان کو اپنی بات کنوے نہیں کر پاتا تھا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں فیشن کی طرف چلا جاؤں گا اور فلم انڈسٹری کی طرف چلا جاؤں گا, جو ان کو ناپسند تھا. تو میں انہیں کنوے نہیں کر پاتا تھا کہ نہیں, مجھے یہ میرا شعبہ نہیں ہے, میرا شعبہ لینڈسکیپ فوٹوگرافی ہے. تو خیر مجھے بڑی دقت ہوئی, بہت دقت ہوئی, ان کو کنوے کرنا بڑا مشکل تھا. لیکن میں اپنی منزل پہ لگا رہا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے اتنی بڑی اچیومنٹس کی, وہ بڑے خوش ہوتے تھے. اپنے دوستوں کی محفلوں میں مجھے بتایا کرتے تھے, ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ میرا بھائی دیکھیں یہاں سے یہاں پہنچا ہے. جبکہ وہ شدید مخالفت تھی ان کی, پھر بھی وہ جب میں نے اچیو کر لیا تو انہیں پتہ چلا کہ پھر میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا اور اس کے بعد مجھے دقت نہیں ہوئی. سر مجھے یہ بتائیے گا, جب آپ نے آغاز کیا ایک کیمرہ لے کے آپ جاتے تھے, اور اس دور میں تو وہ ہوتے بھی دوسرے والے کیمراز سے, ریل اینالوگ کیمراز ہوتے تھے بالکل. تو آپ نے اس دور میں آغاز کیا, اس دور میں اور اس دور میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ آج کل کے دور میں اگر کوئی اس فیلڈ کو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا آسانی ہے جو آپ کے دور میں نہیں تھی؟ زمین آسمان کا فرق آ گیا جی, زمین آسمان کا. ہمارے زمانے میں اینالوگ کیمرے تھے, ہم ایک رول جب اس میں ڈالتے تھے تو محدود تصویریں ہوتی تھیں, 12 پکچرز ہوتی تھی, 10 پکچرز ہوتی تھی. میں جو یوز کرتا تھا میڈیم فارمیٹ کیمرہ, اس میں ایک رول میں 10 پکچرز نکلتی تھی.
تو ان 10 پکچرز میں ہم نے ایک ایک پکچر جو تھی اس کو ہم ایک شاٹ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم یہ کہیں گے یہ خراب ہو جائے. ہمارے لیے وہ ایک نیگیٹو خراب ہونا بھی ہمارا بڑا نقصان تھا. تو وہ فلم جب ہم ایکسپوز کرتے تھے لینڈسکیپ فوٹوگرافی, تو جب تک وہ رزلٹ جب ہم ایکسپوز کر کے آ جاتے تھے پہاڑوں سے واپس, تو پھر آ کے یہاں پہ ڈیولپ کرواتے تھے. ڈیولپ کروانے جب تک وہ رزلٹ سامنے نہیں آتا تھا تب تک ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہوتی تھی. ہم سوچتے رہتے یار پتہ نہیں ہم نے جو کیا ہے اس کا رزلٹ کیا آئے گا, کیسا آئے گا, ٹھیک آئیں گی نہیں آئیں گی, کیسے لینڈسکیپ بنے ہیں. لیکن ابھی دور میں اتنی جدت آ گئی ہے کہ آپ جس اسپاٹ پہ کھڑے ہیں آپ کلک کرتے ہیں تو اسی وقت وہ اسکرین پہ آپ کے امیج آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ نے جو شوٹ کیا ہے اس کا اینگل کیا ہے, اچھا ہے یا نہیں ہے, تصویر انڈر ہے یا اوور ہے, آپ اسی وقت وہاں پہ ٹھیک کر لیتے ہیں. پھر دوسری بات یہ جو سافٹ ویئر آئے ہیں نا, جو اس کے ساتھ فوٹو شاپ, لائٹ روم اور اس طرح کے اور بھی سافٹ ویئرز ہیں, انہوں نے ایک ریولوشن پیدا کر دیا اس فیلڈ میں, ایک ریولوشن پیدا کر دیا. تو انہوں نے وہ چیزیں جو کہ انبلیویبل چیزیں تھیں وہ اس میں وہ کر دی ہیں کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ جو ناممکن چیزیں تھیں ان کو ممکن بنا دیا انہوں نے. سر آپ کی بے شمار اچیومنٹس ہیں, اس میں آپ کی انٹرنیشنل جو ہے وہ ریکگنیشن بھی ہے, نیشنل بھی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کوئی ایسی اچیومنٹ یا کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسا کام جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو, وہ کون سا ہے؟ دیکھیے جی, ویسے تو بہت ساری اچیومنٹس ہیں. میں نے 13 کتابیں بنائی پاکستان پہ, اتنی پکچرز 1.2 ملین پکچر ہیں میرے فوٹو بینک میں. پھر اس کے بعد میرے انٹرنیشنل 9 سولو شو ہو چکے ہیں. پھر میں نے 2018 میں اپنا فوٹوگرافی کا ورلڈ کپ بھی ون کیا. اچیومنٹ میری بہت زیادہ ہیں, لیکن میری جو سب سے بڑی خواہش تھی نا کہ پاکستان کو پروموٹ کرنا ہے, تو میری جو سب سے بڑی اور خوبصورت اچیومنٹ جسے میں سمجھتا ہوں نا, وہ یہ کتابیں ہیں جو میں نے بنائی ہیں, جو ہمیشہ رہیں گی. یعنی کہ میں نہیں بھی ہوں گا تو لوگ یہ کتابیں دیکھیں گے اور وہ دیکھ کے تو مجھے یاد کریں گے کہ یار یہ کسی شخص نے پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے پکٹوریل بک بنائی تھی. سر 2018 میں جو آپ نے ورلڈ کپ جیتا تھا وہ کون سی پکچر تھی؟ جی اس کے بیک پہ وہ پکچر ہے, وہ یہ پکچر ہے. اس میں یہ چولستان پہ پکچر ہے, چولستان انویلڈ. یہ بک پہ بھی, اس بک میں بھی ہے تصویر. تو یہ چولستان کی پکچر ہے, اس پہ میں نے 2018 کا ورلڈ کپ ون کیا تھا. سر مجھے یہ بتائیے گا اس فیلڈ کو آپ فیوچر میں کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ ہمارے پاکستان میں کوئی اس کا اتنا برائٹ فیوچر نہیں ہے لینڈسکیپ فوٹوگرافی کا اسپیشلی. باہر کے ممالک میں تو یہ ایک بہت بڑی صنعت ہے اور اس میں بڑی قدر ہے لوگوں کی جو لینڈسکیپ فوٹوگرافی کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ اس کی کوئی اتنا وہ نہیں ہے, پذیرائی نہیں ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پائریسی بہت ہے. آپ نیٹ پہ جاتے ہیں, کسی کا بھی لینڈسکیپ اٹھاتے ہیں اور پرنٹ کر دیتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے, وہ باہر ایسا نہیں ہے. وہاں پہ جو لینڈسکیپ فوٹوگرافر ہے اس کی تصویر آپ کسی طرح سے بھی استعمال نہیں کر سکتے اس کی پرمیشن کے بغیر. تو ہمارے یہاں پہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں پائریسی کی وجہ سے نا اس فیلڈ کی یہ تباہی کا شکار ہے. یہ فیلڈ لینڈسکیپ فوٹوگرافی میں کوئی اسکوپ نہیں ہے. لیکن میرا شوق ہے, میرا پیشن ہے, میں کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں اسے ارن بھی کر رہا ہوں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں اتنا ہمارے ملک میں پذیرائی نہیں ہے. سر آپ حکومت وقت کو یا ان لوگوں کو جو اس میں کچھ ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں یا اس کو تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کی آسانی کے لیے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے, وہ کس طرح سے اس کو پروموٹ کریں؟ سب سے پہلی بات یہ جی کہ آپ جب بھی کوئی چیز جب تک دکھاتے نہیں ہیں نا تب تک اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. اب پاکستان کی ٹورزم ہے, پاکستان کی ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے جب تک آپ پاکستان کو دکھائیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا پاکستان کیسا ہے. تو ہم نے یہ 40 سال پہلے یہ شروع کیا تھا کہ پاکستان کی تصویریں بنا کے کیلنڈر بنائے, پوسٹرز بنائے, کتابیں بنائی, اس طرح. تو میں حکومت کو کہوں گا کہ ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں, ان کی پذیرائی کریں. جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, لینڈسکیپ فوٹوگرافی کر رہے ہیں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کی پذیرائی کریں. ان کے لیے کوئی انہیں سپورٹ کریں کہ ہم پاکستان پہ کوئی بک بنانا چاہتا ہے تو اس کی کوئی اسپیشلی اس کے لیے کوئی پیکیج ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے جس میں ہم تھوڑے پیسوں میں پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے بک بنا سکیں. کیونکہ ہم اتنے افورڈ نہیں کر سکتا ایک عام آدمی کہ اگر اپنے طور پہ پاکستان کی بک بنانا چاہے تو افورڈ نہیں کر سکتا, جتنا مہنگا پیپر ہے, جتنا مہنگا پرنٹنگ ہے, یہ ساری چیزیں. تو پھر اس کے بعد اور بڑے مسائل ہیں. تو اس میں ہمیں اگر گورنمنٹ تھوڑی سپورٹ کرے ہم لوگوں کو
تو پاکستان بہت پروموٹ ہو سکتا ہے, ہم بڑی پروموشن کر سکتے ہیں پاکستان کی. سر آپ کو سب سے اچھی تصاویر بنانے کا موقع پاکستان میں کن کن جگہوں پہ ملا؟ ناردرن ایریا جی, اسپیشلی ناردرن ایریا بھی اور ساؤتھ پنجاب. ناردرن ایریا ہمارا ایک بڑا خوبصورت اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ایک سب سے شاندار ایریا ہے, اور اس کو روف آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں اس ایریے کو. ٹھیک ہے جی. اور اسپیشلی ہمارا جو ماؤنٹینز ہیں ہماری, جیسے K2, نانگا پربت, راکا پوشی, اور خوبصورت ترین ماؤنٹینز ہیں ہمارے پاس. آپ کو اس بات سن کے خوشی ہوگی کہ پاکستان میں جو پوری دنیا میں جو 14 چوٹیاں ہیں 8000 ابو, 14 جو پیکس ہیں ان میں 5 پاکستان کے پاس ہیں, 8 نیپال میں ہیں اور 1 چائنا میں ہے. انڈیا کے پاس کوئی بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی دیکھیں آپ وہاں پہ ٹورزم بہت ہے. تو ہم 5 پیکس ہیں ہمارے پاس. اگر ہم چاہیں تو پاکستان کی ٹورزم بڑی پروموٹ ہو سکتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئرز ہمارے پاس ہیں, خوبصورت ترین لیکس ہمارے پاس ہیں. ٹھیک, خوبصورت ترین ویلیز, جیسے آپ فیری میڈو دیکھیں, فیری میڈو از بیوٹیفل بیوٹیفل. میں نے اتنی دنیا گھومی, 43 ملک دیکھے, لیکن میں نے فیری میڈو جیسی ایک جگہ بھی نہیں دیکھی. تو اسی طرح ناردرن ایریا میں اسکردو آپ چلے جائیں, انزا چلے جائیں, آپ غزر ویلی چلے جائیں, چترال چلے جائیں, سوات چلے جائیں, کاغان چلے جائیں, سارے کے سارے ایریاز بیوٹیفل, سارے کے سارے ایریاز ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. تو ہم تو بہت ان سے جنریٹ کر سکتے ہیں بہت بڑا زیر مبادلہ, اگر اس کو صحیح طریقے سے پروموٹ کیا جائے تو. سر اب تک آپ بے شمار ایگزیبیشنز بھی کر چکے ہیں, مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ایگزیبیشن کہاں کہاں پہ ہوئی ہیں, اور سولو ایگزیبیشن کرنا یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ میری جتنی بھی سولو ایگزیبیشنز ہوئی ہیں یہ منسٹری آف فارن افیئر یہ نے ہوسٹ کرتی ہے, اور میری تھائی لینڈ, ملیشیا, کوریا, جاپان, سویڈن, ٹرکی, انڈیا, اور ابھی میری جو لیٹسٹ ایگزیبیشن ہوئی ہے وہ امریکہ میں ہوئی ہے. تو ان ایگزیبیشنز کے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے جی. اور جب ہم لوگوں کو وہاں پہ اپنی پکچرز اپنا پاکستان دکھاتے ہیں تو وہ یقین نہیں کرتے کہ یہ پاکستان ہے. تو اس سے ایک بڑا سافٹ امیج جاتا ہے, اور پاکستان کو پروموٹ کرنے میں بڑی ہمیں ہیلپ ملتی ہے. ایک نیگیٹو امیج ختم ہوتا ہے پاکستان کا, انہیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے, یہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جہاں پہ آپ ایزیلی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں, گھوم پھر سکتے ہیں. سر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور اس کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ آج بیٹھا ہوں, میرے لیے بہت بڑی آنر ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. ان کا ایک جو ایسے لوگوں کو موٹیویشن دلانا ہے, موٹیویٹ کرنا, اور پھر پاکستان کے لیے اتنی خوبصورت آپ نے ڈاکیومنٹریز اور چیزیں جو بنائی ہیں, ویڈیوز, میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج جاتا ہے اس سے. بہت بہت شکریہ گلزار غوری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, بالخصوص انہوں نے جس ڈومین میں فوٹوگرافی کی اور پاکستان کے کئی ایسے علاقے جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتا تھا, ان کو اپنی فوٹوگرافی کے ذریعے اپنی کتابوں میں ہائی لائٹ کیا. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.